अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। आज मुख्तसरन दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो जियो को क्यों मुंह की खाना पड़ी उस पे बात करेंगे, और दूसरी जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में कुछ ताज़ा हवा के झोंकों का जिक्र होता रहा। तो सबसे पहले जियो के हवाले से बात करते हैं कि जियो ने जो है वो एक डोनाल्ड ट्रंप के जो हैं मुशीर हैं या एलची जिसको कहते हैं, मामले खसूसी आप उसको कह लें, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी जो है ना बिलो द बेल्ट ख़बर लगाई। और उस ख़बर लगाने का जो पस मंज़र था वो ये था कि 26 नवंबर को उस बंदे ने, जिसका नाम जो है वो रिचर्ड ग्रेनल है, उसने फ्री इमरान खान का जो है वो ट्वीट किया था। उस ट्वीट को डाउन प्ले करने के लिए अब जब ट्रंप ने उसको अपनी इंतज़ामिया में शामिल किया तो उन्होंने जियो वालों ने कहा कि जी हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड ग्रेनल जो है वो मामले खसूसी कह लें या एलची मुकर्रर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इस पे फिर उन्होंने दोबारा वही नारा लगा दिया कि फ़्री इमरान खान। उसके बाद से जो है वो इतना रीट्वीट हुआ, सारा कुछ हुआ कि इसके बाद जियो को जो है वो अपने जो वो ट्वीट्स हैं वो डिलीट करना पड़े। अब यहाँ पे बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है कि कितना बड़ा जो है वो मीडिया का नाम पाकिस्तान में जो है टॉप ऑफ़ द लिस्ट, और हुकूमतें बनाने बिगाड़ने में भी इसका बड़ा हाथ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे CNN का हाथ है अमेरिका में। और फिर आपने ये देखा होगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी शख्सियत जो जिसका अपोजिशन से ताल्लुक़ हो और जियो या उसकी टीम ने उसको ग्रिल ना किया हो। जियो की ये हमेशा से पॉलिसी रही है और इनकी एक ही पॉलिसी है, मेकिंग मनी और कमर्शियल जर्नलिज़म जिसको अगर आप कहें तो ये शायद सही जो है वो इस्तिलाह है। और जियो ने हमेशा से जो है वो हुकूमतों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, चाहे दूसरी हुकूमतें थीं, तो हमेशा जियो का ये वतीरा रहा है कि वो हुकूमतों के साथ खड़े रहें या जहाँ से उसके मफाद वाबस्ता थे वहाँ वहाँ खड़े रहें। आपने देखा होगा इससे पहले भी जो है और अभी भी जो है सिर्फ ये तो एक ट्वीट था और एक हेडिंग थी, लेकिन उसके अलावा आप देख लें इनकी एडिटोरियल पॉलिसी देख लें तो वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ है और हमेशा से रही है। और इसके नाम नहाद जो एंकर्स हैं, मैं अब यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, सिवाय चंद जो बड़े नाम हैं जैसे हामिद मीर हैं, इनको छोड़ के बाकी तकरीबन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो है वो गवर्नमेंट के साथ अपनी राहें इस्तवार करते हुए अपना नाम बनाया है और अपने दाम बनाए हैं। अब दूसरे इशू पे आते हैं और वो है कि आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसका दूसरा दिन था और उसमें PTI के भी लोगों ने शिरकत की और हुकूमत के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने भी शिरकत की। ताज़ा हवा की झोंके की हम अगर बात करें तो शेर अफजल मरवत ने आज एक तकरीर की और उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की, जिसमें उन्होंने जो 16 दिसंबर का वाक़या है उसमें जो दिलखराश वाक़या था APS का, उसका ज़िक्र किया। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने हुकूमत से शिकवा किया कि जी अब बहुत हो गया है, हम और कितनी लाशें उठाएंगे और कितनी डिवाइड होगी, तो मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी लेकिन उस कमेटी को सीरियस नहीं लिया गया। फिर उन्होंने मुखातब करते हुए हुकूमती जो बेंचेस थे, हुकूमती जो अरकान थे, उसमें ख्वाजा आसिफ की बात की कि जी उनकी अच्छे आदमी हैं, उनका एहतराम है, लेकिन उनकी ज़ुबान पे हमेशा जो है वो आग होती है। लाइकवाइज उन्होंने राना सनाउल्लाह से कहा कि वो एक सियासी आदमी हैं और उनको चाहिए कि वो ये जो मुज़ाकरात हैं या कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े। अब बड़ी अच्छी बात है, इसके जवाब में जो है वो ख्वाजा आसिफ ने अपनी हस्ब रिवायत तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो अपोजिशन के बेंचेस हैं और जो अफजल मरवत साहब हैं उनकी जो तकरीर है वो ताज़ा हवा का झोंका है। साथ ही फिर उन्होंने अपना वही रवायती अंदाज़ अपनाया कि जी हम किसी उसको ब्लैकमेलिंग को नहीं मानते, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इस पे नहीं हो सकता, उस पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, दबाव में आके नहीं करेंगे। और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो जो है डायलॉग की मुझ में ताकत नहीं है या मुझ में इतनी वो नहीं है, सलाहियतें नहीं हैं कि मैं कोई मुज़ाकरात या डायलॉग करवा सकूं, लेकिन हमारी पार्टी में भी और पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकरात करा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, ओवरऑल अगर हम PTI में देखते हैं तो आज मेरा ख़्याल है ये 2-3 लोग ही थे, इसके अलावा कोई असद कैसर साहब भी नहीं थे और दूसरे अरकान भी नहीं थे। तो शेर अफजल मरवत साहब का बयान नो डाउट बहुत अच्छा है और हवा का झोंका पता नहीं हम उसे कहें या ना कहें, क्योंकि विद इन PTI जो है वो इतनी ज़्यादा आपको और हम सबको पता है कि कोई उनकी पजीराई नहीं है शेर अफजल मरवत की।
ان کا بیان جو ہے ایک اچھا پازیٹیو بیان ہے، لیکن اس بیان کو یہ کہنا کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، تو یہ تازہ ہوا کا جھونکا اس لیے نہیں ہے کہ آج پی ٹی آئی کی 2-4 بندے تھے اور ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں بیرسٹر گوہر نہیں تھے، اسد کیسر نہیں تھے، باقی جو لوگ تھے جو نمایاں آپ کہہ لیں کہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، عمر ایوب صاحب نہیں تھے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا بیان آتا تو پھر تو ہم کہتے. اور جس بات کا ذکر پھر انہوں نے کیا بعد میں رانا ثناءاللہ نے، انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ واقعی اس کو جو ہے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے خواجہ آصف نے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی وہ شکوہ نہ ہوئے کہ لاسٹ جو اجلاس تھا 26 نومبر سے پہلے کا، 25 نومبر کی شاید انہوں نے بات کی تھی، کہ اس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے اپوزیشن بینچوں پہ جا کے سب سے ہاتھ ملایا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے ساتھ ہی ایک سانس میں یہ بھی کہا کہ جو سنگجانی کا مقام طے ہوا تھا وہاں پہ اگر جلسہ کر لیا جاتا یا وہاں پہ وہ اپنا احتجاج کرتے، وہ جو دعوت دی گئی تھی یا وہ جو مقام الاٹ کیا گیا تھا وہ مذاکرات ہی تھے. اینی ہو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں کے بعد جو ہے پھر وہ ہوا آپ کا ہمارے جو شعلہ بیان ہیں علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے حسب روایت جو ہے وہ یہ اپنی شعلہ بیانی سے کام لیا اور انہوں نے بہت سارے شعر بھی پڑھے، اس کے علاوہ انہوں نے لفاظی بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی لاش چاہے ادھر سے گرے چاہے ادھر سے گرے، لاش پاکستان کی ہے، یہ سامنے قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، یہ ایک سیاسی کارکن تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں پہ لگاتی ہے، سیاستدان جو ہے وہ جنرل یحییٰ پہ لگاتے ہیں، تو بڑی دور لے گئے. اگین جیسے میں نے کہا کہ بڑے لفاظی کے ماہر ہیں، تو لفاظی انہوں نے خوب کی، لیکن انہوں نے علی محمد خان صاحب نے کبھی گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھا. تو اس دفعہ بھی انہوں نے گیلی مٹی پہ پاؤں نہ رکھتے ہوئے وہ یحییٰ خان کا نام لیا ہے، حالانکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں لیا. کہ یحییٰ خان کے بعد بھی جو ہے بہت سارے خان آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سیاستدانوں پہ الزام لگایا. لیکن اب یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لفاظی کرتے ہیں اور ہر اس فورم پہ آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ لفاظی آئے گی. لیکن کیا آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ پہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی تقریریں کر کے اور سپیچز کر کے اور ایک دوسرے کے اقدامات کو سراہ کے عملی طور پہ کچھ کیے بغیر اگر ان پہ کچھ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف لفاظی ہے، اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ 0/0 ہے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل بات کہاں ہونی ہے اور اصل فریق کون سے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہر وہ ذی شعور آدمی جانتا ہے جس کو تھوڑی بہت سیاست سے، ملکی سیاست سے یا ملک کے جو اوور آل جو حالات چل رہے ہیں اس سے لگاؤ ہے یا اس کو تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے. تو یہ جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے، ہم سب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ہم یہ بھی مان لیں کہ جی یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو آج اسلام آباد میں چلا ہے، لیکن جو اصل نوید بہار ہے وہ پنڈی سے آنی ہے اور اڈیالہ سے آنی ہے. تو خدا کرے کہ یہ جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے یہ اس کا رخ جو ہے وہ ہو جائے پنڈی کی طرف اور وہاں سے ہوتا ہوا پھر اڈیالہ تک پہنچے، تاکہ پھر کوئی نوید بہار ہمیں سنائی دے. ادروائز یہ جتنے لوگ ہیں جو سپیچز کرتے ہیں یہ صرف اپنی سیاسی حاضری لگوانے آتے ہیں، یہ اپنے ٹی اے ڈی اے پورے کرنے آتے ہیں، یہ اپنے مسئلے مسائل جو ہے ڈسکس کرنے آتے ہیں، یہ حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی خوشخبریاں کرنے میں آتے ہیں، جبکہ عوام اور جو اصل ایشوز ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. اب ظاہر ہے 2 فریق ہیں، ان میں سے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے عمران خان صاحب ہیں. جب تک ان دونوں کے درمیان جو ہے کوئی گفتگو کا آغاز نہیں ہوتا اور دونوں یہ ریلائز نہیں کرتے کہ گفتگو کی ضرورت ہے، تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے اور کسی ایک ایسے پیج پہ آنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالا جا سکے جو انسٹیبلٹی ہے ہمارے اندر، جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو دونوں فریق ہیں اور تیسرا فریق ہمارا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید جو رول پلے کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ دونوں فریقین کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ دل بڑا کریں، اگر سنسیئرلی وہ کہتے ہیں کہ دل بڑا کریں اور ایک ایک قدم اپنے جو ہارڈ لائنز ہیں، جو اپنے سیٹ پوائنٹس ہیں اس سے پیچھے ہٹ کے پاکستان کے لیے سوچیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا. اور پھر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بھائی یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور نوید بہار ہے. اب اگر اس معاملے میں جو حکومت ہے
اس کا کیا کردار ہے، اپوزیشن کا کیا کردار ہے. اپوزیشن میں آج بھی جو ہے کل جو ہے گزشتہ روز اچکزئی صاحب نے بہت اچھی باتیں کیں، جبکہ حکومتی بینچوں میں سے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ حکومت کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ اپوزیشن کو جو ہے برا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو فی الحال تو جو سیشن چل رہا ہے، جو موجودہ دور ہے، اس میں تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف اپنی کیا کہہ لیں کہ حکومت کو بچانے کے لیے ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس سے اپوزیشن کو جو ہے وہ رگڑا دیا جا سکے، چاہے وہ سیاسی محاذوں پہ یا دوسرے محاذوں پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ انٹل اینڈ انلیس کہ ہاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اگر وہ کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیتے ہیں. آج علی امین خان صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی لیگیسی کی بات کی، محترمہ بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی کی بات کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی کی بات کی. تو سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کی لیگیسی، اب نواز شریف صاحب کی لیگیسی کیا ہے خدا جانے. ان کی لیگیسی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اور ہوتی ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اور ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کس لیگیسی کی بات کی ہے یہ وہ بتا سکتے ہیں. لیکن گیون دا فیکٹ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی اسٹیچر دیکھتے ہیں اوورال کہ 3 بار کے وزیر اعظم وہ رہے ہیں، اور وہ ان تمام حالات میں سے گزرے ہیں جس سے آج پی ٹی آئی گزر رہی ہے. اب اس سے انہوں نے کیا سیکھا ہے، نہیں سیکھا، اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں دونوں فریقین کو کہ جن کے درمیان اس وقت جو ہے وہ ایک سرد جنگ جاری ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہ جو تینوں فریق ہیں، پارلیمنٹ، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، یہ مل کے جو ہے وہ اپنی اناؤں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، دل بڑا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سپیس دیں، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ اچھے فیصلے لیں، تاکہ ملک جو ہے وہ اس غیر یقینی جو صورتحال ہے اس سے نکل سکے. ورنہ آپ دیکھیں ذرا اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں. میں بالکل اس بات کا 100% قائل ہوں کہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج بہت ضروری ہے، ایک مضبوط دفاعی نظام جو ہے ہمارا وہ بہت ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج، ہمارے ادارے جو ہے سیکورٹی کے لحاظ پہ، دفاعی لحاظ پہ وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اداروں کا شمار ہوتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اللہ کرے کہ اس کو بھی اتنی تقویت دی جائے، اس کو بھی اتنا اسٹریم لائن کر دیا جائے کہ وہ بھی اس کے ساتھ دفاع کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل نظام ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ بھی اتنا مضبوط ہو سکے کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کسی کو پاکستان کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھانے کی جو ہے وہ جرت نہ ہو. صرف سیکیورٹی پہ بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، اندرونی خلفشار ہے. اسی طرح صرف سیاسی استحکام پہ بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کا دفاعی نظام مضبوط نہیں ہے اور ایک اونرشپ نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں ہوں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، تو میرا خیال ہے تبھی جو ہے وہ ایک مستحکم پاکستان ہو سکتا ہے، مضبوط پاکستان ہو سکتا ہے، خوشحال پاکستان ہو سکتا ہے. ادروائز آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑا لیں، ایران کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، اور اب آپ شام کو دیکھ لیں. تو خدا کرے کہ وہاں کی جو تبدیلی کی ہوا ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف نہ ہو، اور ہماری اپنی جو نوید بہار ہے وہ پھوٹے، اور اس ملک پہ جو ہے وہ جو ایک خواب دیکھا تھا کسی نے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. تو پچھلے 75 سال سے جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ فصل گل اترے اور وہ تازہ ہوائیں یہاں پہ چلیں کہ اس ملک کو اور اس قوم کو جو ہے وہ سکون کا سانس آئے، کوئی ایک مستقبل نظر آئے. ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں، جتنے بھی آفیسز میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، چاہے وہ مقننہ میں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں، اور آپ سے پہلے جو جانے والے تھے انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو لیکن آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں اور کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جو ینگ جنریشن ہے پاکستان کی، وہ آج سے 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد جو ہے وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے، وہ آپ کو دعائیں دے، تاکہ وہ دعائیں آپ کے لیے آخرت کا سبب بنے، آخرت میں آپ کے لیے کار خیر بنے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.